अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि यज़ीद ने तख्त नशीन होने के बाद सबसे पहले किन किन सहाबा से बैत ली और उसने बैत लेने का क्या तरीका इख्तियार किया। हज़रत अमीर मुआविया की वफ़ात के बाद यज़ीद तख्त नशीन हुआ तो इसको सबसे पहले ये फ़िक्र लाहक हो गई कि जिन लोगों ने इसकी बैत नहीं की उन्हें अपनी बैत पर मजबूर करे। चुनांचे इसने अपनी बैत लेने के लिए अतराफ़ के तमाम ममालिक में खतूत और हुक्मनामे जारी कर दिए। चुनांचे इसने आमिल मदीना वलीद बिन उत्बा को ख़त लिखा जिसमें उसने अपने वालिद की वफ़ात की इत्तला दी और उसने लिखा कि हर ख़ास व आम से मेरी बैत ले लो और इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से सबसे पहले बैत ले लो और जब तक इन लोगों से बैत न ले लो उन्हें अपने पास से जाने की इजाज़त न देना और यहाँ तक कि तशद्दुद भी इख्तियार करना और उन्हें मोहलत न देना। जब यज़ीद का ये ख़त वलीद के पास पहुँचा तो वो बहुत ज़्यादा घबराया और फ़ौरन उसने एक शख्स को भेजकर मरवान बिन हकम जो कि वलीद से पहले मदीना का गवर्नर था उसको अपने पास बुलाया और यज़ीद का ख़त दिखाकर उससे मशवरा किया। और मदीना के गवर्नर वलीद ने मशवरे के बाद अब्दुल्ला बिन उमर बिन उस्मान नामी एक नौउमर लड़के के ज़रिए इन तीनों हज़रात को अपने पास बुला भेजा। ये हज़रात उस वक्त मस्जिद में थे। इस गैर मामूली वक्त के बुलावे से फ़ौरन मामले की तह को पहुंच गए और उन्होंने आपस में कहा कि मालूम होता है कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है और हमें बैत के लिए बुलाया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन अपने साथ चंद जवानों को लेकर पहुँचे और उन्हें हदायत की कि तुम दरवाज़े पर बैठे रहना, अगर मैं तुम्हें बुलाऊं या तुम सुनो कि मेरी आवाज़ बुलंद हो गई है तो सबसे पहले मकान के अंदर चले आना, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो दरवाज़े से हटना नहीं यहाँ तक कि मैं बाहर आ जाऊं। फिर आप अंदर तशरीफ़ ले गए। वलीद ने आपको अमीर मुआविया की वफ़ात की ख़बर सुनाई और यज़ीद की बैत के लिए कहा। हज़रत इमाम हुसैन ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फरमाया मेरे जैसा आदमी छुप कर बैत नहीं कर सकता और ना मेरे लिए इस तरह बैत करना मुनासिब है। आप बाहर निकल कर लोगों से बैत के लिए कहें। वलीद अमन पसंद आदमी था। उसने कहा अच्छा आप तशरीफ़ ले जाएं। जब आप तशरीफ़ ले जाने लगे तो मरवान ने बहुत गुस्से से होकर वलीद से कहा अगर तुमने इस वक्त इनको जाने दिया और बैत ना ली तो फिर इन पर काबू ना पा सकोगे। अगर ये बैत कर लें तो खैर वरना कत्ल कर दो। इमाम हुसैन ये सुनकर खड़े हो गए और आपने फरमाया इब्न ज़रका क्या तू मुझे कत्ल करेगा? खुदा की कसम तू झूठा है और कमीना है। ये कहकर आप तशरीफ़ ले आए। मरवान ने वलीद से कहा तुमने मेरी बात ना मानी, खुदा की कसम तुम इन पर काबू कभी नहीं पा सकोगे। ये बेहतरीन मौका था कि तुम इनको कत्ल कर देते। वलीद ने कहा तुम पर अफसोस है, तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हो जिसमें मेरे दीन की तबाही है। क्या मैं नवासे रसूल को सिर्फ़ इस वजह से कत्ल कर देता कि उन्होंने यज़ीद की बैत नहीं की? कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की, अगर मुझे सारी दुनिया का मालो मता मिल जाए तो भी मैं इनके खून से अपने हाथों को आलूदा हरगिज़ नहीं कर सकता। और वल्लाह मैं तो समझता हूँ कि क़यामत के दिन जिस शख्स से खून हुसैन के बारे में बाज़ पुर्स की जाएगी वो खुदा के सामने खफीफुल मीज़ान ठहराया जाएगा। मरवान ने कहा अगर तुम्हारी यही राय है तो ये ठीक है। इसने सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर कहा वरना दिल से वो वलीद का दुश्मन बन गया था। हज़रत इमाम हुसैन जानते थे कि यज़ीद की बैत से इनकार उसके लिए
اشتعال کا باعث ہوگا اور ناپکار جان کا دشمن ہو جائے گا اور وہ آپ کے خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ لیکن امام کی دیانت اور تقوی نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان کی خاطر نہ اہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانوں کی تباہی اور شرع احکام شرع کی بے حرمتی اور دین کی مضرت کی پرواہ نہ کریں۔ یہ امام جیسے جلیل القدر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی طرح ممکن نہ تھا۔ اگر امام حسین اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا اور آپ کی عافیت اور راحت میں کوئی فرق نہ آنے دیتا، بلکہ دنیا کی بہت ساری دولت آپ کے قدموں میں جمع کر دیتا، لیکن اسلام کا نظام درم برم ہو جاتا اور یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے امام کی بیعت سند ہو جاتی۔ اور امام نے جان کو خطرے میں ڈال دیا، لیکن کسی طور پر بھی یزید کی بیعت انہوں نے قبول نہ کی اور آپ برابر اس کی بیعت سے کنارہ کشی اختیار فرماتے رہے اور اس کے لیے کبھی تیار نہ ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ نے فرمایا، اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجیے، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے امام کی یہ بات سن لی اور آپ اسی رات یعنی 28 رجب سن 60 ہجری اپنے اہل و عیال، بہنوں، بھانجوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ عبداللہ ابن زبیر ایک رات پہلے مدینہ سے مکہ روانہ ہو چکے تھے۔ حضرت امام حسین مدینہ منورہ کو چھوڑتے وقت اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور آپ نے وہاں پر صلاۃ والسلام عرض کر کے رخصت کی اجازت طلب کی۔ اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی کہ آپ نے جن نانا کے کندھوں پر چڑھ کر کھیلے اور نانا کی آغوش اور رحمت و محبت میں لے کر لوریاں دینے والے نانا جان، ماتھے، رخسار اور لبوں کو چومنے والے نانا، آج میرا حال دیکھو، میں غمگین اور پریشان ہوں، اشک بار ہوں، اس لیے کہ آپ کا یہ مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں، وہ شہر جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ لیکن کیا کروں کہ میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دے دیجیے۔ اور نانا جان کے روضہ مقدس پر حاضری دینے کے بعد اور صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد جناب امام حسین پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دکھائی دیے اور میرے سر کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ حضرت امام حسین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں امت کی جفاؤں سے تنگ آ کر اور یزید پلید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا مقدس شہر مدینہ چھوڑ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسین، عنقریب ہے کہ تو میرے پاس آ جائے گا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بھوکا پیاسا کربلا کی زمین پر تو شہید ہو رہا ہے۔ اے میرے حسین، صبر کرنا اور اپنا کام پورا کرنا، زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ تو بھی اپنے ماں باپ اور میرے پاس پہنچ کر ہمارے ساتھ بہشت کے خوان اور رب العالمین کے رحمتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت امام حسین کی آنکھ کھل گئی اور آپ بیدار ہو گئے، آپ کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا۔ اس کے بعد اسی شوق شہادت میں آپ نے مکہ معظمہ جانے کا پکا ارادہ کر لیا اور اپنے نانا جان کو آخری سلام اور الوداع فرماتے ہوئے 4 شعبان 60 ہجری جمعرات کے روز آپ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک مقام پر حضرت عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو ماں اہل و عیال مدینہ سے جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، فی الحال تو مکہ جا رہا ہوں۔ عبداللہ نے کہا، اللہ آپ کو خیریت و عافیت سے رکھے اور ہمیں آپ پر قربان کر دے۔ جب آپ مکہ پہنچ جائیں تو کوفہ کا ارادہ ہرگز نہ کیجیے گا، کیونکہ وہ ایک منحوس شہر ہے، وہیں آپ کے والد ماجد شہید ہوئے اور وہیں آپ کے برادر حضرت امام حسن کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ آپ مکہ مکرمہ میں ہی ٹھہرے رہیے، آپ عرب کے سردار ہیں، اہل حجاز آپ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، ہر طرف سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، میرے چچا اور میرے ماموں آپ پر قربان ہوں، آپ حرم کعبہ کو ہرگز نہ چھوڑیے گا، خدا کی قسم اگر نصیب دشمنہ آپ پر کوئی آنچ آئی تو ہم سب غلام آپ پر قربان ہو جائیں گے۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ چوک در چوک آپ کے پاس آنے لگے اور زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ عبداللہ ابن زبیر بھی مکہ ہی میں تھے، وہ بھی آپ کے پاس آتے جاتے۔ اہل مکہ کو آپ کے آنے کی بے حد خوشی ہوئی، وہ آپ کے دیدار پر انوار سے اپنے دیدہ دل کو روشن اور منور کرتے ہوئے نعرے لگا رہے تھے۔ کوفہ حضرت علی کے وفادار اور محبوں کا مرکز اور گڑھ تھا، اس لیے آپ نے اپنے عہد خلافت میں دارالخلافہ کوفہ ہی قرار دیا تھا، لہٰذا آپ کے تمام محبت کرنے والے وہاں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ حضرت امیر معاویہ کے عہد خلافت ہی میں حضرت امام حسین کی خدمت میں تشریف آوری کوفہ کی درخواستیں بھیج چکے تھے، مگر حضرت امام حسین نے کوفہ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب جب کہ اہل کوفہ کو حضرت امیر معاویہ کا انتقال کی جب خبر ملی اور یزید کی بیعت سے انہوں نے انکار کر دیا تو تمام لوگ حضرت امام حسین کو کوفہ کی طرف بلانے لگے۔ انہوں نے آپ کو خط لکھا اور کہا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں اور ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ کوفہ والوں نے کہا کہ ہم لوگوں پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیں گے، خدا تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے۔ اور دمشق کا گورنر نعمان بن بشیر سرکاری محل میں ہے، مگر ہم اس کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوتے اور نہ اس کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے نکال کر ملک شام کی حدود میں دھکیل دیں گے۔ اہل کوفہ زیادہ صبر نہ کر سکے اور اس خط کے بھیجنے کے 2 روز بعد تقریباً 53 عرضیاں اور تیار ہو گئیں، جو 1، 2، 3 اور 4 آدمیوں کے دستخط سے تھیں، جو حضرت امام حسین کی خدمت میں ارسال کی گئی تھیں۔ اس کے بعد پھر کچھ مخصوص لوگوں کی خط جو تھے وہ آپ کی طرف روانہ کیے گئے اور بار بار آپ کو خط لکھ کر اہل کوفہ بلانے لگے کہ ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے، حضرت امام حسین کسی طرح ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے کوفہ والوں کو ان کے تمام خطوط کے جواب دیے اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے بہت سے خطوط مجھ تک پہنچے ہیں اور تم لوگوں کے جذبات اور محبت کا تقاضا کرتے ہوئے ناچار ہم نے اپنے چچا کے بیٹے حضرت امام مسلم بن عقیل کو تحقیق کے لیے کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے کوفہ کے حالات کے بارے میں لکھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں تو انشاءاللہ میں بھی تم لوگوں کے پاس چلا آؤں گا۔ اور امام مسلم بن عقیل جب کوفہ کی تحقیق کے لیے روانہ ہوئے تو وہ اپنے 2 کمسن صاحبزادوں محمد اور ابراہیم کو بھی اپنے ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہو گئے اور مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کے تشریف آوری کی خبر سن کر شیعان علی چوک در چوک آپ کی زیارت کے لیے آنے لگے اور 12,000 تک اور ایک اور روایت کے مطابق 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کی بیعت کر لی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے جب اہل کوفہ کے جذبات، عقیدت اور محبت کو دیکھا تو حضرت امام حسین کی خدمت میں ایک خط لکھا جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی اور گزارش کی کہ ضرورت ہے کہ آپ جلد تشریف لے آئیں تاکہ تمام لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ اہل کوفہ کا یہ جوش و خروش اور محبت دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول نے جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت زیادہ بھڑکے گا، لیکن اتنی ہی اطلاع دے کر ضابطہ کی کارروائی پوری کر کے حضرت نعمان بن بشیر خاموش ہو گئے اور اس معاملہ میں کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کے محبوں سے نعمان بن بشیر کا خطاب پورا ہوا تو عبداللہ بن مسلم حضرمی جو بنی امیہ کے خواہوں میں سے تھا اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سخت گیری کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اپنے اور اپنے دشمن کے درمیان آپ نے جو رائے قائم کی ہے یہ کمزوروں کی رائے ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا خدا تعالیٰ نے اطاعت و فرما برداری کے ساتھ میرا شمار
کمزوروں میں ہو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ اس کی نافرمانی کے ساتھ میرا شمار عزت والوں میں ہو۔ یہ فرما کر آپ نے اپنا خطاب پورا فرما دیا۔ اور کوفہ میں امام مسلم بن عقیل کی بیعت دیکھ کر عبداللہ بن مسلم حضرمی نے یزید کو خط لکھا کہ مسلم بن عقیل کوفہ آ گئے ہیں، شیعوں نے حسین بن علی کے نام پر ان سے بیعت کر لی ہے، اگر تمہیں کوفہ چاہیے تو کسی زبردست آدمی کو حاکم کوفہ بنا کر بھیجو جو تمہارے حکم کو یہاں جاری کرے اور تمہارے نام کی بیعت حاصل کرے۔ نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا کمزوری دکھا رہے ہیں۔ اس خط کے پہنچتے ہی یزید سخت غضبناک ہوا اور اس نے اپنے خاص مشیروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوراً کسی سخت ترین آدمی کو کوفہ کا گورنر بنایا جائے جو کسی کا لحاظ اور پرواہ نہ کرتا ہو، اور وہ شخص عبیداللہ ابن زیاد ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یزید نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام کو بلایا جس کا نام سرجون تھا، اور وہ اس سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ اس نے سرجون کو ساری بات بتلائی۔ اس نے کہا اگر معاویہ زندہ ہوتے تو کیا آپ ان کی بات مان لیتے؟ یزید نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میری بات مانیے، کوفہ کے لیے موجودہ گورنر عبیداللہ ابن زیاد سے بہتر کوئی شخص نہیں، اسی کو وہاں کی حکومت دے دیجیے۔ اس سے پہلے یزید ابن زیاد سے ناراض تھا اور اسے بصرہ کی گورنری سے بھی معزول کرنا چاہتا تھا۔ پھر یزید نے عبیداللہ ابن زیاد کو خط لکھ بھیجا کہ میں آپ سے بہت خوش ہوں، میں نے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی گورنری بھی آپ کے سپرد کی، ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ چلائیے، اور اگر مسلم بن عقیل آپ کے ہاتھ آ جائیں تو انہیں بھی قتل کر دیجیے۔ عبیداللہ بصرہ کے سرکردہ لوگوں کو لے کر سر اور منہ کو لپیٹے ہوئے کوفہ میں داخل ہو گیا۔ وہ جس مجمع سے گزرتا تھا انہیں السلام علیکم کہتا تھا، جواب میں لوگ اسے وعلیکم السلام اے رسول اللہ کے نواسے کہتے تھے۔ ان لوگوں کو شبہ تھا کہ یہ حسین بن علی ہیں۔ عبیداللہ گورنر کے محل میں آ پہنچا اور اپنے ایک آزاد کردہ غلام کو بلا کر 3000 درہم دیے اور کہا جاؤ اس شخص کا پتہ چلاؤ جس سے اہل کوفہ بیعت کر رہے ہیں، اس سے یہی کہنا کہ میں حمص شام سے اس بیعت کے لیے آیا ہوں اور یہ مال اسے دے دینا چاہتا ہوں کہ اسے اپنی طاقت میں وہ اضافہ کر لے۔ وہ شخص اسی طرح مختلف لوگوں کے ذریعے نرمی سے بات کر کے باغی تحریک کا سراغ چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر اہل کوفہ میں سے ایک ایسے شخص بوڑھے شخص کے پاس اسے کسی نے پہنچا دیا جو بیعت دیا کرتا تھا۔ یہ غلام اب اس شخص سے ملا اور ساری بات کہہ ڈالی۔ وہ بوڑھا کہنے لگا تمہارے ملنے سے میں بہت خوش ہوا ہوں اور مجھے تکلیف بھی ہوئی ہے۔ میں خوش اس بات سے ہوا ہوں کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، مگر غمگین اس لیے ہوا ہوں کہ ہماری تحریک ابھی مستحکم نہیں ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا اس غلام کو اندر لے گیا اور اس سے مال لے لیا اور اس سے بیعت لے لی۔ غلام نے آ کر عبیداللہ کو ساری تفصیل بیان کر دی۔ اور بعض روایات میں ابن زیاد کی کوفہ میں داخلہ کی اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یزید کا حکم ملتے ہی عبیداللہ ابن زیاد نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنا جانشین مقرر کیا اور دوسرے دن وہ حجازی لباس پہن کر کوفہ میں داخل ہوا۔ حجازی لباس پہنا ہوا اونٹ پر سوار ہوا اور 20 آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر حجازی راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں کوفہ میں داخل ہو گیا۔ اس مکر و فریب سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کوفیوں میں بہت جوش ہے، یزید کے خلاف ایک لہر دوڑ رہی ہے، اس لیے ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ لوگ یہ پہچان نہ پائیں کہ وہ ابن زیاد ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ وہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے ہیں، تاکہ وہ بے خطر و اندیشہ عافیت اور امن کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ جن کو حضرت امام حسین کی تشریف آوری کا شدت سے انتظار تھا، انہوں نے رات کی تاریکی میں حجازی لباس اور حجازی راہ سے آتا دیکھ کر دھوکہ کھا گئے اور سمجھے کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ سب نے نعرہ مسرت بلند کیا اور اس کے آگے پیچھے چلے۔ لوگ اس کو السلام علیکم کہتے تھے اور لوگ بھی گھروں سے باہر آ گئے اور ایک اچھے خاصے جلوس کی شکل بن گئی۔ ابن زیاد بدنما دل میں جلتا کرتا ہوا چپ چاپ چلتا رہا اور اس نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ یہ لوگ امام کے سخت منتظر ہیں اور ان کے
کے دل کس قدر ان کی طرف مائل ہیں۔ جب مجمع زیادہ ہو گیا اور نوبت جہاں تک پہنچی کہ راستہ چلنے میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی تو مسلم بن عمرو باہلی جو ابن زیاد کے ساتھ آیا تھا اس نے پکار کر کہا راستہ چھوڑ دو، یہ امیر عبیداللہ ابن زیاد ہیں۔ ان الفاظ کو سن کر لوگوں کو بے انتہا رنج ہوا اور لوگ افسوس کرتے ہوئے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے اور ابن زیاد صرف 10 یا 20 آدمیوں کے ساتھ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا۔ مزید ابن زیاد نے کوفہ کا گورنر بنتے ساتھ کیسے خطاب کیا اور اس نے کیا کیا زہر اگلا، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور حضرت امام حسین کی تشریف آوری جب کوفہ میں ہوئی تو اس نے کیا کیا مظالم ڈھائے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔